बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को, अपने तमाम अक़ीदतमंदों को, अपने तमाम उन लोगों को जो सूरह कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा हैं और कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ अपना रूहानी सफ़र तय कर रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को कि जो किसी भी सलासिल से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी ख़ानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं, इल्म की जस्तजू में, अमलियात को सीखने के लिए, रूहानियत में हमारे सलासिल के ज़िक्र व अस्कार को हासिल करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और ख़ास कर वो लोग कि जो परेशान हैं किसी न किसी ऐसे मामले में कि जिसका इलाज उनको दिख नहीं रहा, वो रूहानी अमराज में जकड़े हुए हैं, वो जिस्मानी अमराज में जकड़े हुए हैं, हर किस्म की बीमारी ने उनको आ घेर रखा हो और वो उसकी निजात के लिए, अपने मसाइल के हल के लिए हमारे साथ, हमारे इस सिस्टम से जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान कादरिया में, सिलसिला सोहरवर्दिया में, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुल उलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर अमलियात के सुल्तान एपिसोड 27 में आपको खुशामदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है और आज की ट्रांसमिशन अमलियात का सुल्तान इस 2023 की पहली ट्रांसमिशन है और हमने 2023 की आमद की वजह से हमने अपना शेड्यूल आसान कर दिया आप लोगों के लिए कि जिसमें मुझे भी कुछ सहूलत मिले और आपको भी बेपनाह ख़जाने जो हमारे सलासिल की तालीमात हैं वो आप तक पहुँचे। तो इंशाअल्लाह हमने जो आपसे कहा था कि हर पीर वाले दिन यानी कि मंडे को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 बजे से 11 बजे तक अमलियात के सुल्तान में एक अमल ऐसा होगा जो हमारे ख़ानदान की जान होगा, जिसका ताल्लुक़ किसी न किसी सिलसिले, किसी न किसी सलासिल से ऐसा मजबूत होगा कि जिसकी इजाज़त हमारे पास सनद के साथ मौजूद होगी कि जो अमल हमने ख़ुद भी किया होगा, हमारे मुर्शिद ने किया होगा, हमारे बुज़ुर्गों ने किया होगा और उनसे हमें मिला होगा। मैं उस अमल की खासियत, उसकी हकीकत आपसे बयान करूँगा और वो अमल और उसका नक्श मैं आपको तालीम करूँगा। तो आज का दिन हमारा अमलियात का सुल्तान का दिन है कि जिसमें मैं अपने सलासिल का एक ख़ास अमल आपको तालीम करूँगा कि जिसको दुआए बुज़ुर्ग कहा जाता है। तो मैं दुआए बुज़ुर्ग के बारे में आज आपको तफसील से समझाऊँगा और बताऊँगा कि हम तक इसकी इजाज़त किन किन बुज़ुर्गों से होती हुई आई और इसमें क्या अल्लाह ताला के राज छुपे हुए हैं। अमलियात की दुनिया में इस वक्त के दौर में इस दुआ की क्या अहमियत है और उसके दो रुख कौन कौन से हैं जो हम तक हमारे बुजुर्गों से पहुंचे, आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन कल बरोज़ मंगल पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 बजे से 11 बजे तक जो हमारा सफ़र होगा वो होगा द वे ऑफ नेचर, यानी अमलियात का सुल्तान आज है, अमलियात का सुल्तान आज है और तिब का सुल्तान कल है। कल हम बात करेंगे आपके तिब्बी और उनके मसाइल और उनके हल की। आज हम बात करेंगे आपके रूहानी मसाइल और उनके हल की, यानी कि आपके मसाइल और उनके रूहानी जो मसाइल हैं उनके हल की आज के दिन बात करेंगे और कल के दिन हम बात करेंगे तिब्बी मसाइल, यानी कि वो बीमारियां जो आपके अंदर मौजूद हैं जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, हर किस्म के अमराज
اور جو موسمی وائرل چل رہا ہے اس کے متعلق اس کا حل، اس کی احتیاطی تدابیر ہے، اس کے بچاؤ کا طریقہ اور نسخے جات بنانے کے طریقے اور بہت کچھ، وہ ہمارا کل کا دن ہوگا جس میں ہم طبی مسائل اور ان کے حل پہ بات کریں گے۔ آج کا جو ہمارا جو خاص ٹاپک ہے وہ ہے دعائے بزرگ۔ اب دعائے بزرگ کیا ہے؟ بے حضور فرماتے ہیں اس دعائے بزرگ کے بارے میں کہ اس دعا کو دعائے سیفی صغیر بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ آپ نے سیفی شریف پڑھی ہوگی جو ایک طویل پیج پر مشتمل ہے، کہ جس کو پڑھنے میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ اصل دعائے سیفی وہی ہے، وہ دعائے سیفی کبیر کہلائی جاتی ہے۔ جس طریقے سے ناد علی کبیر اور ناد علی صغیر ہے، اس طریقے سے دعائے سیفی کبیر اور دعائے سیفی صغیر ہے۔ تو آج ہم جو بات کریں گے دعائے سیفی صغیر کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دعائے بزرگ ہم تک ہمارے کس سلسلے سے ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی۔ اس کا تعلق سب سے پہلی اجازت میاں حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی خواجہ منظور حسین شاہ صاحب سے ہوئی، جو غالباً وقت بنتا ہے سن 80 کا۔ اس کے بعد میاں حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی اجازت خاندان قادریہ سے، ہمارے مرشد سے ہوئی، یعنی کہ عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ میاں حضور فرماتے ہیں کہ جب مجھے دعائے بزرگ خواجہ عثمان علی شاہ صاحب نے تعلیم فرمائی تو ان کا انتہائی وقت تھا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے ان کا انتہائی وقت تھا، انہوں نے مجھے اپنے انتہائی وقت میں جب دعائے بزرگ تعلیم کری اور جب میں نے دعائے بزرگ پڑھنا شروع کری آپ کی اجازت سے، ان کی اجازت سے تو میں نے اس کا پورا چلہ کیا ہوا تھا، عمل کیا ہوا تھا، لیکن جب آپ نے مجھے تاکید کی کہ تم میری اجازت سے اس کا ایک چلہ ضرور کرنا، میاں حضور فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کی اجازت سے یہ کیا دعائے بزرگ، تو میں نے اپنے اندر دو تبدیلیاں پائیں۔ سب سے پہلی تبدیلی میاں حضور فرماتے ہیں کہ جب میں نے دعائے بزرگ پڑھنا شروع کی تو میرے بال سیاہ زیادہ تھے، سفید کم تھے، اور جب میں نے اس کا چلہ مکمل کیا تو میرے سارے بال اکثریت میں سفید ہو چکے تھے۔ یعنی کہ یہ دعائے بزرگ پڑھنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بزرگی عطا کر دیتا ہے۔ اور دوسری میاں حضور فرماتے ہیں کہ ایک خاص بات یہ پیدا ہوئی کہ دعائے بزرگ کا عمل کرنے کے بعد میاں حضور فرماتے تھے کہ ہمارے مرشد کہتے ہیں کہ بیٹا تم دعائے بزرگ کر لو، آج کے دور میں اشد اس کی تمہیں ضرورت ہے اور تمہارے مریدوں کو اس کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ جس طریقے سے دور اور حالات چل رہے ہیں، اور دادا میاں نے میاں حضور کو فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تیرا نام مشرق میں، تیرا نام مغرب میں، تیرا نام شمال میں ہوگا۔ میاں حضور فرماتے ہیں کہ شاید یہ دعائے بزرگ کی برکت ہے جو دنیا میں میاں حضور کو لوگ جانتے ہیں۔ یعنی کہ تسخیر کا عمل جو ہے نا، اس سے نایاب، اس سے بہترین عمل کوئی نہیں ہو سکتا۔ یوں تو تسخیر کے بہت سارے عمل ہیں، لیکن تسخیر کے لیے سب سے لاجواب عمل، اور خاص کر عاملین کے لیے، خاص کر روحانی معالج کے لیے جو چاہتے ہیں کہ جو روشنی وہ پھیلا رہے ہیں وہ دنیا بھر میں پہنچے، جو چاہتے ہیں کہ جو یہ کام سیکھ رہے ہیں وہ اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے نیک اعمال کے ذریعے ان کا چرچا اگر وہ مشرق میں ہو تو مغرب میں ہو، اگر وہ شمال میں ہو تو ان کا چرچا جنوب میں ہو، تو وہ یہ عمل کر لے دعائے بزرگ۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے دعائے بزرگ کا کہ جب انسان عملیات کا سفر کرتا ہے، عملیات کے راستے پہ چڑھتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، دشمنوں کی تعداد اس کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص دعائے بزرگ کرتا ہے اس کے اندر تین چیزیں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ کسی اور عمل کر لینے کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کی جو زبان ہے نا وہ سیف اللہ بن جاتی ہے، یعنی کہ اللہ کی تلوار، کس کے لیے؟ دشمنوں کے لیے۔ یعنی کہ جب ہم عملیات کے راستے میں چل رہے ہیں
اور ہم سیکھ رہے ہیں تو ہمارے سب سے زیادہ دشمن ہوں گے، قدم بہ قدم ہمارے دشمن ہوں گے، اور ایسے دشمن ہوں گے کہ جو ظاہر میں کم اور نہ دکھائی دینے والے زیادہ، یعنی شیاطین، جنات۔ تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کی جو زبان ہوتی ہے نا، وہ ایسی تلوار بن جاتی ہے کہ اس کے آگے کوئی شیاطین، کوئی دشمن اس کے سامنے ٹک نہیں سکتا۔ اور دوسری کہ وہ جادوگر حضرات جو سپلی میں اپنے عروج پر ہوں، ہندوانی عمل میں اپنے عروج پر ہوں، شیاطینی اعمال میں اپنے عروج پر ہوں، اگر تمہیں دعائے بزرگ کی اجازت ہے تو خالی تمہارے عمل کر لینے سے تم ان دشمنوں کا، کہ جن لوگوں نے 70 سال، 80 90 سال اپنے اس کام میں گزارے ہوں، ان کو تم خاک چٹا سکتے ہو اس دعائے بزرگ کی برکت سے۔ کیونکہ دعائے بزرگ کے اندر جن القابات سے پکارا جا رہا ہے، کہ جن سے مدد طلب کی جا رہی ہے، جس سے استمداد لی جا رہی ہے، اور جن کے لیے لی جا رہی ہے، اور جن کے لیے کری جا رہی ہے، تو وہ اس دعا میں ایسے الفاظ موجود ہیں کہ جن کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ یعنی کہ دنیا کے اندر یہ عمل انتہا عروج کو ہوئے اور اس کے بعد پھر کوئی ایسا عمل نہیں ہوا۔ اب وہ کیا ہے دعا میں بتاؤں گا آپ کو اس کے اندر، کہ جیسے آسا موسیٰ کلیم اللہ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو آسا تھا اس کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ تو ایسا عمل جب آپ کرتے ہو، آپ اپنے دشمنوں سے ایسے چھٹکارا پاتے ہو، آپ کے دشمنوں کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کے دشمن کہاں گئے۔ اور اس دعا کی ایک خاصیت ہے کہ جو بزرگان دین اپنے خاص چیدہ خلفاؤں کو یہ دعا تعلیم کرتے ہیں، تو ان میں خاص بات پیدا ہو جاتی ہے۔ چاہے وہ عام ایسا بندہ ہو کہ جس کو اس کا پڑوسی نہ جانتا ہو، جب وہ اس دعا کو کرے گا نا تو دنیا اس کو جانے گی اس کام کے اس سے۔ میاں حضور نے ہمارے کافی پیر بھائیوں کو اس کی اجازت دی، لیکن جن کو اجازتیں ہوئیں آپ ان کے بارے میں دیکھ لیں۔ یہ اس دعا ہی کی برکت ہے کہ جو لوگ ان کو جانتے ہیں۔ یہ عمل میں نے بھی کیا، لیکن مجھے جہاں تک مجھے یاد ہے کہ شاید میں نے یہ عمل 2002 یا 2003 میں کیا تھا۔ دعائے بزرگ ہمارے سلسلے کے اندر، ہمارے خانوادے کے اندر میں پہلا شخص ہوں جس نے اس وقت کیا تھا یہ۔ اس کے بعد سے میاں حضور نے اس کو تعلیم کری، ورنہ اس سے پہلے میاں حضور نے دعا کو تعلیم بھی نہیں کیا تھا۔ وہ تو ہم ایک نشست میں بیٹھے ہوئے تھے جس میں ہمارے تمام پیر بھائی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے اس عمل کا ذکر کیا تھا کہ میاں اس دعا کے بارے میں بتائیں جو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے کیا تھا تو میرے سارے بال سفید ہو گئے تھے۔ تو جب میاں حضور نے پھر اس کی تفسیر اس کے بارے میں بتانا شروع کیا تو اس وقت اس محفل میں جو پیر بھائی بیٹھے ہوئے تھے ان سب نے اس کی میاں حضور سے اجازت لینا چاہی، اور پھر ان کو اجازتیں ہوئیں۔ تو وہی عمل میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں، خاص کر اپنے ان ہم سفر ساتھیوں کے لیے کہ جو میرے ساتھ قدم بہ قدم، شانہ بہ شانہ پہلے ساتھ چل رہے ہیں۔ آپ بیعت شادیہ میں جب یہ عمل تحریر کریں گے اور جب اس کا استعمال کریں گے تو آپ دیکھیے گا، آپ یاد رکھیں گے، زندگی بھر دعائیں دیں گے کہ کسی نے کوئی عمل ہمیں دیا تھا۔ اس عمل کی یہ خاصیت ہے، اگر کوئی شخص دعائے بزرگ کا عمل اس کا نصاب پورا ادا کر لے، وقت کا حاکم اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ وقت کا حاکم تمہارے سامنے آگے ہاتھ بن کے بیٹھ جائے گا کہ جی مجھے حکومت نہیں چلانا، مجھے حضرت کا میسج دینا ہے، بس حضرت جو آپ بولیں گے، ایسا نہیں۔ تابع ہونے سے مطلب کہ آپ کی زبان سے جو الفاظ کی ادائیگی ہوگی وہ پوری ہوگی، اور وقت کے حاکم پر آپ جو کچھ نیک کام
جائز کام کے لیے آپ کریں گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حاکم کے دل میں ڈال دے گا کہ تو وہ کام کر جو یہ میرا بندہ چاہتا ہے۔ یہاں تک کہ میاں حضور فرماتے ہیں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ وہ دعا ہے کہ جو پورے حکمرانوں کی تبدیلیوں کا باعث بنتا ہے اگر آپ چاہو تو۔ اور اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ حکمران بنے، اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ دنیا کا بادشاہ بنے، وہ اس دعائے بزرگ کے عمل کو کر لے۔ دنیا کی بادشاہت میں مت پڑھنا، اگر پڑھنا ہو تو روحانیت کی بادشاہت کے لیے ضرور کرنا۔ کہ جن جن لوگوں کو روحانیت کی بادشاہتیں عطا ہوئیں، ان کی قدموں میں دنیا کی بادشاہت پڑی رہی، ان کی ٹھوکروں میں۔ میوزو فرماتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلی اجازت خواجہ منظور حسین شاہ صاحب سے مداری خاندان کی ہوئی، کہ میوزو فرماتے ہیں کہ خواجہ منظور حسین شاہ صاحب کو اس کی اجازت شتاری خاندان کے شیخ وجیہ الدین گجراتی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے، ان سے ان کو ان کی اجازت ہوئی۔ اور عثمان علی شاہ صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قادری مجھے اجازت عثمان علی شاہ صاحب سے ہوئی۔ یعنی کہ ایسا عمل کہ جس میں تصغیر کا کوئی ثانی نہیں ہے، بے پناہ تصغیر اس کے اندر موجود ہے۔ آئی بس سمجھ میں؟ جنات، چرند، پرند، درند، آئی بس سمجھ میں؟ یعنی کہ جو مخلوقات ہیں وہ آپ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہوں گی۔ جو اس عالم، جو اس عمل کا صاحب دعوات بزرگ ہوگا، جو شخص صاحب دعوات اس دعا کا ہوگا، اس کے سامنے تمام مخلوقات اس کے تابع ہوں گی۔ یہ اس عمل کی برکت ہے۔ جن کے دلوں میں جناتوں کا ڈر و خوف ہے، شیاطین کا ڈر و خوف ہے، آئی بات سمجھ میں؟ وہ شخص اس دعا کو خالی اپنے ورد میں رکھ لے، اس کا خوف ان شیاطین، ان جناتوں سے ایسا نکلے گا کہ ان کے ذہن و گمان میں نہیں ہوگا۔ اور اس دعا کی خاص بات یہ ہے کہ جو شخص اس دعا کا عامل ہو جاتا ہے وہ اپنے لطائف پر کنٹرول کر لیتا ہے۔ سب سے پہلا اس کا کنٹرول جو ہوتا ہے نا، وہ اس کے نفس کے اوپر ہوتا ہے۔ اور جس کا نفس کے اوپر اپنا کنٹرول ہو گیا، وہ سمجھ لو کہ اس کو بادشاہت مل گئی۔ اور اگر تم دنیا کی حصے میں، دنیا کی لالچ کے اندر یہ کام کرتے ہو تو شاید تمہیں دنیا تو مل جائے لیکن تم دنیا میں ہی غرق ہو کر رہ جاؤ۔ غرق ہونے سے مراد کہ تمہارا دل اسی میں لگ جائے۔ یعنی کہ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ تم اس کے وسیلے سے تم جو کچھ اپنے رب سے مانگتے ہو نا، تو تمہیں مایوسی ہرگز نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ دعا کی خاص بات ہے دعائے بزرگ کی کہ اس میں آپ کے 40 دن مکمل نہیں ہوتے، آپ کا چرچا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کے 40 دن مکمل نہیں ہوتے، آپ کا چرچا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چاہے وہ ظاہری دنیا میں ہو، چاہے وہ جنوں کی دنیا میں ہو، چاہے وہ دوسری مخلوقات کی دنیا میں ہو، تمہارا چرچا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جنات تمہارے نام سے کانپتے ہیں، شیاطین جنات کانپیں گے خالی تمہارے کلام کر لینے سے۔ ان کو بھگانا جلانا تو دور کی بات ہوگی۔ یہ ایسا خطرناک اور ایسا زبردست عمل ہے یہ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں دعائے بزرگ ہے کیا، اور دعائے بزرگ کی حقیقت سمجھاتا ہوں آپ کو۔ اب آپ دیکھیں، دعائے بزرگ آپ کی اسکرین پر موجود بھی ہے اور میں آپ کو پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا دائم یا قدیم یا قدیم یا حی یا قیوم یا باقی یا منتقیم یا قادر۔ یعنی کہ
جو ہمیشہ ہے، جو بہت قدیم ہے، یا حی یا قیوم جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، یا باقی جو رہنے والی ذات ہے، یا منتقم جو انتقام لینے والا ہے، یا قادر جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، یا الہ الاولین والآخرین کہ جو اول بھی ہے جو آخر بھی ہے۔ اب یہاں سے آپ کا عمل شروع ہونا ہے، کیا کہ ہر کے مارا بدخواہ، یعنی کہ ہر اس دشمن کو مار جو بد گوید ہو، یعنی کہ برا بولنے والا ہو، بد اندیش یعنی کہ برا سوچنے والا ہو، بد بینت یعنی کہ برا دیکھنے والا ہو، ضربت لا الہ الا اللہ ہو، یعنی کہ اس کو لا الہ الا اللہ کی ضرب لگے، بستگی محمد رسول اللہ بر زبان او، یعنی کہ جو اس پہ جو ضرب لگے نا وہ لا الہ الا اللہ کی ضرب لگے، یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس کی زبان کو بند کر دیں، بستگی محمد رسول اللہ بر زبان او، ذوالفقار علی بر گردن او، یعنی کہ حضرت علی کی جو تلوار جو ذوالفقار ہے وہ اس کی گردن پر ہو، گرز حمزہ بر پشت او، یعنی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گرز ہے نا جو آپ کے پاس تھا وہ اس کی کمر پر ہو، عصا موسیٰ کلیم اللہ بر جگر او، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے نا وہ اس کے جگر پر ہو، آرے ذکریہ برسر او، اچھا یہ نا آخر میں او پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے، میرے منہ سے او نکل رہا ہے، اس کا خیال رکھنا، آرے ذکریہ برسر او، یعنی کہ جو ذکریہ علیہ السلام کے اوپر آرہ چلا تھا نا وہ اس شخص پر چلے، کرم ایوب در بطن او، یعنی کہ جو آزمائش حضرت ایوب علیہ السلام پر آئے وہ اس کے پیٹ پر ہو، وہ التحاب لا علاج در بدن او، یعنی کہ ہلاکت خیر اس کے بدن پر ہو، مہر سلیمان علیہ السلام بردھن او، بردھن کہتے ہیں منہ کو، یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر یعنی کہ زبان بند کرنے کے لیے اپنے دشمن کی، جس کے لیے آپ کرنا چاہ رہے ہو، جس کے لیے کر رہے ہو، تھپڑ جبریل بر گوش آؤ، یعنی کہ گوشت کہتے ہیں گال، جو کان کے نیچے گال ہوتا ہے اس کو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تھپڑ جو آپ نے شیطان کو جو مارا تھا، طوفان نو بر قدم او، یعنی کہ اب دیکھو دنیا کے اندر حضرت نوح علیہ السلام جیسا طوفان نہیں آیا، اب جبرائیل جیسا تھپڑ کسی کو نہیں پڑا، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی مہر کسی کو نہیں لگی، حضرت ایوب علیہ السلام پہ جو آزمائش آئی وہ کسی بھی انسان پر ویسی آزمائش نہیں آئی جو حضرت ایوب علیہ السلام پر آئی، اور جو ذکریہ علیہ السلام پر آرہ چلا وہ کسی پہ آرہ ایسا نہیں چلایا گیا، یعنی کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو جو عطا ہوا آسا، اب یہ دیکھیں یہ ایسے اعمال ہیں، ایسے معاملات ہیں کہ جن کا کوئی ثانی نہیں ہے، آئی بس سمجھ میں۔ اب طوفان نو بر قدم او، غبار دنیا در چشم او، یعنی کہ جو دنیا کا جتنے بھی دنیا کا غبار ہے وہ سب اس کی چشم میں یعنی کہ آنکھوں میں ہو، تیگ رجال الغیب در قتل او، یعنی کہ جو رجال الغیب جو اللہ کے وہ بندے ہیں جو اپنی آنکھوں سے اوجھل ہیں، ان کی جو تلوار ہو اس سے وہ قتل ہو، قہر خدا قہر بادشاہ بر دشمنان من نازل کرد، یعنی کہ خدا کا قہر بادشاہ کا قہر میرے دشمنوں پر نازل ہو۔ اب بتاؤ اس دشمن کا کیا حال ہوگا کہ اتنی روحانیت اور ایسے معاملات کے ذریعے تم اس کے اوپر یہ معاملات نازل کر رہے ہو۔ اب ہے کل حاکم کل عالم کو مسخر کرد، یعنی کہ جتنے سارا عالم و سارے حاکم جتنے موجود ہیں نا وہ سب کو مسخر کر دو، یعنی کہ سب کو تابع کر دو، بحق یا بدوح یا بدوح یا بدوح، بحق قاف یا انصاد باقی حامی مسین کا، بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ عمل پورا ہوا ہے دعائے بزرگ۔ لیکن ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ کبھی بھی یہ عمل کسی اپنے مسلمان بھائی کے لیے نہیں کرنا، کسی ایسے شخص کے لیے نہ کیا جائے جو کلمہ پڑھتا ہو۔ ہاں اگر تسخیر کے لیے کر رہے ہو
اس کو مسخر کرنے کے لیے کر رہے ہو، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کر رہے، اس کو اپنے تابع کرنے کے لیے کر رہے ہو، جس سے اس سے حب کا بھی بہت زبردست عمل ہوتا ہے، تو وہ کر سکتے ہو آپ۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ مسلمان ہے، میرا بھائی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ میرا دشمن ہے، میں اس کو نیست و نابود کر دوں گا، اس میں بزرگان منع فرماتے ہیں کہ اگر تو کرتا ہے اس شخص کے لیے جو مسلمان ہو تو سب سے پہلے ہلاکت کا باعث تو ہوگا۔ تنبیہ کی جاتی ہے، بزرگان منع فرماتے ہیں، اس لیے یہ عمل بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں وہ، کیونکہ اس کے جو وار ہے نا وہ ایسے ہیں جیسے کمان سے تیر نکل جائے۔ اب جب کمان سے تیر نکل جاتا ہے تو وہ تیر لوٹ کر ہرگز واپس نہیں آتا، وہ اپنے نشانے پر ہی لگتا ہے۔ ہاں یہ عمل آپ کرو، دشمنان اسلام کے لیے کرو یہ عمل، آئی بس سمجھ میں، یہ عمل کرو آپ شیاطین کے لیے کرو، یہ عمل کرو آپ جادوگروں کے لیے کرو، کیونکہ جادوگر کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کافر ہے کہ جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا، لوگوں کو نقصان پہنچایا۔ آئی بس سمجھ میں، اپنے نفس کے لیے کرو، کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تو تمہارا نفس ہے جو تمہارے اندر موجود ہے۔ جب تم یہ عمل اپنے لیے کرتے ہو تو سب سے تابع جو پہلے ہوتا ہے نا وہ تمہارا نفس ہوتا ہے، یہاں سے تمہاری زندگی کا آغاز ہونا چاہیے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے دشمن کے لیے یہ عمل نہ بھی کرو نا، اور اگر آپ اس عمل کی زکوٰۃ ادا کر لیتے ہو، تو کوئی دشمن اگر آپ کے لیے برا سوچتا ہے نا تو اس کے جو ماتحت موکلان ہیں، اس کے ماتحت جو مخلوق ہے، وہ آپ کے سوچنے سے پہلے ہی آپ کے دشمن کا کام کر دیتی ہے۔ کتنا خطرناک عمل ہوگا یہ۔ مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی کوئی دشمن ہے، قصدن ہم اس کے لیے کر رہے ہیں کہ بھائی فلاں بن فلاں، فلاں بنت فلاں، آج اس کا کام لگانا ہے، یہ ارادہ ہم نے کر لیا، یہ نیت کر لیا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ آپ ارادہ کریں ہی نہ کریں، اور اگر آپ کا وہ حقیقی دشمن ہے، واقعی وہ آپ کا دشمن ہے، آپ کو اس نے تکلیف اور ایذا پہنچائی ہو اور آپ کو پہنچی ہو، تو اس کے ماتحت اس کے ماتحت جو موکلان ہیں، اس کے ماتحت جو جنات ہیں، وہ اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ اس عمل کے اندر میں نے دو چیزیں کمال کی دیکھی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تسخیر، تابع کرنا، مسخر کرنا۔ اچھا اس عمل کی خاص بات ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ انتقام کے لیے یہ عمل کرو، آئی بات سمجھ میں، اس کے لیے تو لاجواب ہے یہ، لیکن آپ خالی اپنے بزرگوں سے اس کی اجازت لے کر اس کو اپنے ورد میں رکھو، اس کو پڑھنا شروع کرو۔ آئی بات سمجھ میں، آپ یقین جانیں گے جو آپ اس کو پڑھتے رہیں گے نا، آہستہ 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 لوگوں کا جمع غفیر آپ کے پاس جمع ہونا شروع ہو جائے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دے گا، اور وہ سب آپ کے قریب ہونے شروع ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ فرماتے ہیں بزرگان دین، اگر تمہارا کوئی جانی دشمن بھی ہے اور تم اس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، یا تمہیں نہیں پتا وہ کون ہے کون نہیں ہے، تو جب تم یہ عمل پڑھتے ہو نا تو اس کا دل بھی نرم اور موم ہونے لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو اس کے اندر جو جنات ہیں، اس کے اندر جو موکلان ہیں نا، وہ اس کے دشمن کے اوپر ہیبت طاری کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر اس کو لکھ کر کسی کے گلے میں ڈال دیا جائے تو بزرگان دین فرماتے ہیں اس کو گولی اثر نہیں کرتی۔ اس کو ظاہری کوئی اوزار اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، سوا اتنا جتنا رب نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا۔ مطلب یہ حصار کے لیے بھی بہترین ہے، تسخیر کے لیے بھی بہترین ہے، تابع کرنے کے لیے بھی بہترین ہے، اور دشمنوں کے لیے بھی بہت زبردست سری و تاثیر ہے۔ یعنی کہ دشمن کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ دشمن کہاں گیا۔ اب وہ اسلام کا دشمن ہو
آپ کا دشمن ہو، آپ کی ذات کا دشمن ہو، آپ کے علم کا دشمن ہو، آپ کی عزت کا دشمن ہو، آپ کی دولت کا دشمن ہو، آپ کا دنیاوی دشمن ہو، یا پھر آپ کا اپنا دشمن یعنی کہ نفس ہو، ان سب کو زیر کرنے کے لیے یہ عمل آپ کے لیے کافی ہے۔ اچھا، یہ تو عمل ہو گیا۔ اب میں اس کا نقش بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اور دشمن کو سزا دینے کے لیے بھی میں اس کا طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں کہ اس کا نقش کیا ہے، کس طرح لکھا جاتا ہے، اور اس کی کیا ترتیب ہے، ہم کس طرح تشکیل کے لیے اس نقش کو استعمال کرتے ہیں، کس طرح ہم اس کو سزا دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ 165 اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ مٹایا نہیں تم نے؟ اس کی تصویر لے لی تھی؟ جی سب سے پہلے ہم جب تذکیر کے لیے لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے یہ بھی سمجھ لیں۔ ابھی میں نے اس کی تعداد بتائی نہیں ہے، اس کی کتنی تعداد ہے، کتنا پڑھا جائے گا، میں آپ کو بتاؤں گا وہ بھی جب نقش پورا ہو جائے گا۔ صحیح، یہ بنے گا آپ کا 16 خانوں پر۔ اس نقش کو سیفی شریف کا نقش کہا جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور یہ سیفی صغیر میں بہت کمال کا نقش چلتا ہے۔ یہ اس کی جو عدد ہے وہ 16511، ٹھیک ہے، یعنی کہ 16,511۔ اب دوسرا خانہ، اب اس کی چال تو میں سمجھتا ہوں آپ کے سمجھ آ گئی ہوگی۔ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22۔ اچھا، اس میں 23 کی جگہ 24 آئے گا کیونکہ اس میں ایک کسر آیا ہے اس نقش میں، یہ خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 165 24 25 26، یہ ہم نے بہت لکھا ہے، اس لیے ہم لوگوں کو یہ زبانی حفظ ہے یہ نقش۔ میں ہر چیز آپ کو وہ تعلیم کرتا ہوں، جو عمل میں نے خود کیا ہو، جس پہ محنت خود کی ہو، جو عمل میں نے خود پڑھا ہو، جو نقش میں نے خود لکھا ہو، میں وہ چیز آپ کو تعلیم کرتا ہوں۔ دیکھیں 16511 یعنی کہ 16,511، 16,512، 16,513، 16,514، 16,515، 16,516، 16,517، 16,518، 16,519، 16,520، 16,521، 16,522، 16,524۔ 23 نہیں آئے گا کیونکہ اس میں کسر ہے، ٹھیک ہے۔ 16,525، 16,526، 16,527، یہ اس کا سیفی شریف کا نقش ہے یہ، ٹھیک ہے، جو ہم صغیر کے تھرو کام کر رہے ہیں۔ اب ہم اگر تسخیر کے لیے یہ عمل کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم جنات کی تسخیر ہو گئی، یا کسی انسان کی تسخیر ہو گئی، یا حب میں ہو گیا، یا کسی کوئی خاص شخص کے لیے ہو گیا، یا کسی کے خاص دل کے اندر ہم اپنی جگہ کرنا چاہتے ہیں، آئی بات سمجھ میں، یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ فلاں شخص ہمارا تابع ہو جائے، یا فلاں مخلوق ہمارے تابع ہو جائے، یا فلاں چیز ہمارے تابع ہو جائے، یا فلاں چیز ہمیں مل جائے، یعنی کہ کسی کو حاصل کرنے کے لیے،
تو یہ نقش لکھا جائے گا۔ سب سے پہلے اس نقش کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ یہ نقش روزانہ 11 نقش روزانہ 40 دن تک لکھے جائیں گے۔ پہلے اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، 40 نقش روزانہ 11 نقش روزانہ 40 دن تک لکھے جائیں گے۔ جب 40 دن آپ کے اس کو ہو جائیں گے، آپ نے اس کی آٹے کی گولیاں بنانا ہے اور اس کو دریا میں، سمندر میں، نہر میں کہیں بھی بہا دینا ہے۔ اب آپ تشکیل کے لیے اس کو کرنا چاہتے ہیں، کسی کو تابع کرنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے مثال کے طور پہ آپ نے کرنا ہے، کسی شخص کا نام ہے محمد علی۔ اب محمد کے بنتے ہیں 92، علی کے بنتے ہیں 110، ٹھیک ہے، 110 جمع 92، 2 9 اور 1 10 کا 0 حاصل لگائے تو یہ بنا 202۔ اب 202 کو اس کو مفرد لے کر آ جائیں گے تو بنے گا 4۔ جتنے عدد بنیں گے جس نام کے عدد کے مطابق یا جس کے لیے کرا جائے، یا مثال کے طور پر اگر کسی جنات کی حاضری کا کرتے ہو یا کسی جنات کو تابع کرنے کے کرتے ہو، تو اگر اس جنات کا آپ کو نام معلوم ہے، آئی بس سمجھ میں۔ اب تو ایسا ہوتا ہے نا، لوگ بولتے ہیں کہ جنات کی حاضری کے لیے کر رہا ہوں، جنات کی تاثیر کے لیے کر رہا ہوں۔ اب بھائی تو کس جنات کے لیے کر رہا ہے؟ اب جس طریقے سے انسان ہے، انسانوں کے نام موجود ہیں، اب ہم بولے ہم انسان کی تذکیر کے لیے کر رہے ہیں، تو بھائی کون سے انسان کے لیے کر رہے ہو؟ کوئی ایک انسان ہے کہ جس کو چاہتے ہو کہ وہ تمہارا تابع ہو جائے۔ اب مثال کے طور پہ احمد نام ہے کسی کا، اب تم چاہتے ہو کہ احمد تمہارے تابع ہو جائے، تو اس کا نام کی عدد نکالو گے۔ ایسے کہ دیکھا جنات ہوتا ہے تو جناتوں کے بھی نام ہوتے ہیں، ان کے بھی باقاعدہ طور پہ قبائل ہوتے ہیں، ان کے بھی سلاسل ہوتے ہیں کہ جن سلسلے سے ان کی کڑی جڑتی ہے۔ تو ہم ان باتوں کو نہیں سمجھتے۔ اگر ہم مثال میں کسی جنات کے لیے کرتے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں اس کا لیے معلوم ہونا ضروری ہے۔ تو اب یہاں بنتا ہے عدد 4، تو ہم ہر کھانے میں 4 مرتبہ دعائے بزرگ پڑھیں گے، یعنی کہ سب سے پہلے ہم 4 مرتبہ پڑھیں گے، اس کھانے پہ دم کریں گے، 16,511 لکھ دیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ پھر 4 دفعہ پڑھیں گے، 16,512 لکھ دیں گے، پھر 4 دفعہ پڑھیں گے، 16,513 لکھ دیں گے۔ جو نام کے عدد بنیں گے مجموعہ جو، اچھا ماں کے نام کے عدد اس میں چاہو ملا لو چاہو نہ ملاؤ۔ اگر تمہارا اس سے گہرے روابط ہیں تو ماں کا نام نہیں ملاؤ، اگر تمہارے گہرے روابط نہیں ہیں اس سے تو ماں کے نام کے عدد بھی اس کے ساتھ ملا لو، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کو مفرد عدد میں لے کے آؤ گے، جو عدد بنے گا، اگر 1 بنا تو 1 بار پڑھو گے، 9 بنا تو 9 بار پڑھو گے، 8 بنا تو 8 بار پڑھو گے، جو بنے، جو بھی عدد بنے اس کا آپ نے اس نام سے تو کرنا ہے۔ جب یہ پورا اس کو بھر لیں گے، پھر آپ جو نا یہاں پہ اس کا نام لکھیں گے، آئی بات سمجھ میں؟ اور نام لکھنے کے بعد اس کی جو آخری عبارت ہے یا اس کا نام لکھ دو گے۔ نام لکھنے کے بعد پھر یہ لکھو گے، کل حاکم کل عالم کو مسخر کردم، کل حاکم کل عالم مسخر کرد۔ پھر ہم یہ لکھیں گے، یہ لکھنے کے بعد پھر اس کو ہم لپیٹیں گے اور فولڈ کر دیں گے، اس پہ دھاگا چڑھا دیں گے۔ دھاگا چڑھانے کے بعد ہم اس کو کسی وزن دار چیز کے نیچے دبا دیں گے، ہم کسی وزن دار اس کو چیز کے نیچے دبا دیں گے۔ ایک طریقہ یہ ہے، اگر ہم ہفتے کے روز لکھیں گے ہم وزن کے نیچے دبا دیں گے۔ اگر ہم مثال کے طور پہ جمعرات اور جمعے کی شب میں لکھتے ہیں تو ہم اسی ترتیب سے خوشبو لگا کے اپنا پاک صاف ہو کر ہم اس کی زکوٰۃ ادا کرنے والے لکھیں گے۔ ہم اس کو ہوا میں بھی ٹانگ سکتے ہیں، یعنی کہ کسی گھنے درخت کے اوپر ٹانگ دیں، یعنی کہ جو شجر ہو کہ جس میں پھلدار ہو، جس میں ثمر ہو، آئی بات سمجھ میں، کہ جس میں پھل لگا ہو، ٹھیک ہے، آپ اس درخت پہ بھی اس کو لٹکا سکتے ہو، باندھ سکتے ہو، اور اس کو زمین کے نیچے بھی دبا سکتے ہو، آئی بات سمجھ میں۔ اور اگر کوئی شخص دور جگہ پر ہو، جیسے تم پاکستان میں ہو اور وہ شخص باہر ملک میں ہو، آئی بات سمجھ، تم چاہتے ہو کہ وہ تم سے روابط قائم کرے یا تمہارے تابع ہو، تمہارے حکم کی فرما برداری کرے، تو تم اس کو دریا میں بہا سکتے ہو، آئی بات سمجھ میں۔ اگر کوئی شخص ایسے شخص کے لیے کام کر رہا ہے جو ایک ممالک سے دوسرے ممالک میں ہے تو وہ دریا میں بہا دے، سمندر میں بہا دے، نہر میں بہا دے۔ اگر کوئی شخص اس کے لیے کر رہا ہے جو اس کے سٹی میں ہی ہو، اس کے کراچی میں ہی ہو یا آپس میں ہی ہو، تو اس کو وزن کے نیچے دبا دے۔ اگر کوئی دوسرے سٹی میں ہو جہاں پہ ڈسٹینس آ جائے 100 کلومیٹر کے بعد کا، کہ جس میں نماز جو قصر ہوتی ہے وہ کتنے کلومیٹر کے بعد ہوتی ہے؟ 60 یا 70 کلومیٹر کے بعد نماز قصر ہو جاتی ہے نا،
تو بس جس کلومیٹر پہ کسر ہو جاتی ہے نا آپ کی، پھر اگر کوئی ایسی جگہ پہ کوئی واقع ہو جو رہتا ہو جس کے لیے کام کر رہا ہو تو اس کو ہوا میں لٹکا دو. یہ طریقے ضرور نوٹ کرنا کیونکہ ترتیب ہوتی ہے. جو سٹی میں ہو وزن کی نیچے دبا دیا، اور جو دوسرے شہر ہو کہ جس شہر میں پہنچنے تمہاری نماز قصر ہو جاتی ہے، کہ جب تم قصر کی ادائیگی کرتے ہو نماز میں تو تم ہوا میں ٹانگ دو، درخت پہ ٹانگ دو، اونچی جگہ پہ ٹانگ دو جہاں پہ ہوا کا گزر ہو. اور اگر کوئی بہت دور ہو، بیرونی ممالک میں ہو، سمندر پار ہو، تو پھر تم اس کو دریا میں بہا دو، سمندر بہا دو. صرف اور صرف ایک نقش آپ کے سری و تاثیر نقش ہوگا یہ. لیکن شرط یہ کہ آپ اس کی پہلے زکوٰۃ ادا کر لیں، تاکہ آپ صرف ایک ہی کام کے لیے تو نہیں ہے نا، اور بہت سارے کام ہیں. تو تمام کاموں کے لیے دعائے سیفی کا نقش یہ بہت زبردست ہے. اچھا، یہ تو ہو گیا تسخیر کے لیے، تابع کے لیے اور اس کے لیے. اب آ جاتے ہیں ہم دشمنوں کی سزا کے لیے. دشمنوں کی سزا کے لیے ہم یہ کریں گے کہ یہ زکوٰۃ ادا کر لیا آپ نے، ٹھیک ہے. دو سو پینتالیس ہم اس کونے پہ لکھیں گے، 113 اس کونے پہ لکھیں گے، 373 اس کونے پہ لکھیں گے، 319 اس کونے پہ لکھیں گے. آئی بات سمجھ میں؟ اس میں 786 نہیں لکھا جائے گا. ہم نے سب سے پہلے خانے بنانا ہے، خانے بنانے کے بعد 245 لکھنا ہے. اب میں لکھ رہا ہوں یہ دشمن کے لیے، صحیح ہے. ہم نے پورے اسٹرکچر اس کا کھانا بنا لیا. ہم نے سب سے پہلے 245 113 373 اور 319 لکھا. اس کے بعد ہم نے اچھا جب ہم زکوٰۃ ادا کریں گے نا اس میں یہ 245 113 373 319 یہ نہیں لکھیں گے. زکوٰۃ ہم صرف بسم اللہ کے ساتھ ادا کریں گے اس کی پوری. یہ میں اس نقش کو بتا رہا ہوں مختلف کام میں طریقے میں استعمال کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. اب ہم کسی دشمن کو سزا دینے کے لیے کرتے ہیں. تو ہم نے یہ کر لیا، ہم نے یہ پہلے یہ لکھ لیا. اس کے بعد یہ پورا اسٹرکچر لکھ لیا. یہاں پہ فلاں بن فلاں کا نام آ جائے گا. اب جب فلاں بن فلاں کا نام آ جائے گا تو اس کے نیچے ہم پھر یہ والی عبارت لکھ دیں گے، قہر خدا، قہر بادشاہ، قہر خدا، قہر بادشاہ، بر دشمنان من نازل کرد، ٹھیک ہے. ہم آخر میں یہ عبارت لکھ دیں گے، قہر خدا، قہر بادشاہ، بر دشمنان من نازل کرد، ٹھیک ہے. اب ہم نے کرنا ہے کیا ہے، اسی ترتیب اور اسی طریقے سے ہم نے کرنا ہے. اب مثال کے طور پہ نام محمد علی ہے، عدد وہی 92 بنتے ہیں، اس کے 110 بنتے ہیں. 110 میں ہم نے 92 جمع کر لیے، 9 11 11 کا 204 بنتے ہیں، عدد بنا 4. آئی بس سمجھ میں؟ پھر اسی خانے سے ہم نے اندر کے خانے جو نا اسی ترتیب سے پڑھ کے ہم نے اس کو بند کر دیا. آئی بس آخر میں اس دشمن کا نام بھی لکھا ہوا ہے. ہم نے ایک نقش تیار کر لیا. ہم نے اس کو کرنا یہ کہ اس کو وزن کے نیچے دبا دیں. آئی بس سمجھ میں؟ اور ایسا بھی کرتے ہیں لوگ کہ 2 قبروں کے درمیان بھی دبا دیا جاتا ہے قبرستان کے اندر، یا قبرستان میں اگر کوئی درخت ہو تو اس درخت پہ اس کو ٹانگ دیا جاتا ہے اگر کوئی دشمن تمہارا باہر ہو. اور اگر تمہارا دشمن دوسرے ملک میں ہو تو اس کو بھی تم سمندر دریا میں بہا دے دو اس کو لکھ کے. آئی بس سمجھ میں؟ تو یہ پوری عبارت لکھی جائے گی، قہر خدا، قہر بادشاہ، بر دشمنان من نازل کرد، ٹھیک ہے. اور اسی ترتیب سے پڑھو گے. اگر 4 کا عدد نکل رہا ہے تو 4 بار ہر خانے میں پڑھ کے اس کو تحریر کرتے رہو گے، لکھتے رہو گے. بہترین کام کرے گا یہ. تو دعائے سیفی کا جو نقش ہے میں نے دونوں طریقوں کے لیے بتا دیا، تسخیر کے لیے بھی بتا دیا اور دشمنوں کے لیے بھی بتا دیا.
عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دائم یا قدیم یا قدیم یا حی یا قیوم یا باقی یا منتقم یا قادر یا الہ الاولین والآخرین، ہر کے مارا بد خواہ بد گویا بد اندیش بد بینہ ضربت لا الہ الا اللہ بر جانو بستگی محمد رسول بر زبانو ذوالفقار علی بر گردانو گز حمدہ بر پشتہ واسع موسیٰ کلیم اللہ بر جگر او آل ذکریہ بسر کریم ایوب دربدنو حلتاب لا الہ دربدنو محرد صلیمان السلام بر دہنو تھپڑ جبریل پر گوشن طوفان نو بر قدمو غبار دنیا در چشمو تیغر جالو غیب در قتلو کہر خدا کہر بادشاہ دشمنان من نازل کردہ کل حاکم کل عالم کو مسخر کر دے باقی یعبدو باقی قافا یا انسان باقی حامی وحیم سن کا باقی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اتنی سپیڈ میں نارمل آپ پڑھ سکتے ہو۔ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کیونکہ جب ہم یہ عمل کر رہے تھے تو ہم اسی ترتیب سے پڑھتے تھے جو بھی روانی میں نے پڑھی ہے۔ تو یہ عمل بھی میں نے کئی سالوں تک اس کو اپنے وٹ میں بھی رکھا، اس سے میں نے کئی کام بھی لیے اور بڑے بڑے دشمنوں کو اس سے میں نے شکست بھی دی۔ میرا موبائل دینا بیٹا، اس سے کئی دشمنوں کو میں نے شکست بھی دی اسی عمل کے ذریعے۔ مطلب یہ سمجھ لو کہ یہ اس کو سیفی صغیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بہت زبردست، بہت سریع تاثیر عمل ہے۔ اچھا، آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے تو آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہو اس نمبر پہ جو آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ اسی نمبر پہ اپنا واٹس اپ مسائل میسیج ہمیں کر سکتے ہو کہ روحانی معاملات میں اگر آپ پریشان ہو، کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو میں کال بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ لیتا رہوں گا۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں۔ اچھا، اس وقت آپ لائیو بات کر رہی ہیں، کچھ پوچھنا چاہیں گی؟ جی میں نا آپ کی بات ہونا چاہتی ہوں۔ میں سورۃ قریش ہے نا صبح کے ٹائم 70 دفعہ پڑھتی ہوں، آپ کی ویڈیو دیکھتی ہے نا، تو اس لیے اجازت لینا چاہتی ہوں۔ اور یہ کیا نام ہے اس کا بھی حسبی اللہ و نعم الوکیل کا بھی ورد کرتی ہوں، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میری طرف سے میری بہن آپ کو اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا ٹھیک ہے، فرمائے۔ اور میں بیعت بھی ہونا چاہتی ہوں آپ کی۔ اللہ پاک آپ کی بیعت کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ ہاں جی، ضرور اور ضرور جب میں ایک بیعت اور بھی کروں گا تو مسئلہ آپ۔ ہے، ہاں میری بچی کی ہے نا شادی ہوئی ہے، 6 سال ہو گیا، اس کے گھر اولاد نہیں ہوتی، تو دیکھ کے بتا دیں۔ اور بیٹے کی بھی شادی کی ہے، اس کے گھر بھی نہیں اولاد ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ایک کام کیجیے، آپ کی اسکرین پر نمبر ہے، آپ نام ہاں اور جی، والدہ کا نام لکھ کر آپ مجھے واٹس اپ کر دیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو ڈیٹیل دے دوں گا، میں ٹھیک ہے؟ آپ کو کتنا واٹس ایپ کیا، آپ ہے نا میرا کیا نا نہیں، یہ میسج کرتے میرے ہی نہیں نمبر ہیں۔ پہ نہ کریں، جو اسکرین پر آپ کے نمبر موجود ہے آپ اس نمبر پہ مجھے واٹس اپ کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ڈیٹیل دے دی جائے گی۔ اچھا، کوشش یہ کریں کہ جب آپ واٹس اپ میسیج کیا کریں تو صرف اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور مسئلہ لکھ کر آپ سینڈ کر دیا کریں تاکہ آپ کو رپلائی آ جائے، اور پھر آپ اپنی تفصیل سے بات کر لیں یا اس کو بتا دیں، ٹھیک ہے؟ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ ہاں سر، آپ اس وقت لائیو بات کر رہے ہیں، اگر لائیو میں بات کرنا چاہیں گے تو کر سکتے ہیں، اور اگر لائیو کے بغیر بات کرنا چاہیں تو پھر آپ 1 گھنٹے بعد کال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں آپ سے اپوائنٹمنٹ لینا چاہتا ہوں کل کے لیے، میرے والد صاحب کینیڈا میں ہیں اور میں جرمنی سے، آپ سے دونوں مل کے بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے۔ ٹھیک ہے، آپ جرمنی میں ہوتے ہیں، والد صاحب کینیڈا میں ہیں آپ کے، ٹھیک ہے؟ آپ ایک کام کیجئے، جی آپ مجھے ابھی 15 جی منٹ بعد کال کر لیجئے، میں آپ سے بات کر لیتا ہوں، اوکے؟ 15 منٹ کے بعد مشکل ہو جائے گا، میرے ڈاکٹر کے پاس اپوائنٹمنٹ ہے، کوئی ٹھیک ہے، وہ نکل جائے تو گی۔ پھر آپ مجھے رات کو بات کر لیجئے گا پاکستانی ٹائم کے مطابق، رات 2 بجے تک، اوکے؟ رات 2 بجے تک؟ ہاں ٹھیک ہے، 2 بجے اوکے میں کر لوں گا آپ کو فون۔ اوکے 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 چلے اوکے ٹھیک ہے، اوکے اوکے، اللہ جزاک حافظ، اللہ، خدا اللہ حافظ۔ شہزاد میرا نام ہے جی، ٹھیک ہے شہزاد۔ ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اللہ اللہ حافظ۔ حافظ۔ تو جو لوگ پاکستان سے باہر ہیں تو ظاہر سی بات ہے، جب یہاں پہ رات ہوتی ہے تو وہاں پر دن ہوتا ہے، جب وہاں پہ دن ہوتا ہے تو یہاں پہ رات ہوتی ہے، تو آپ مجھے اب باقی جو ڈیٹیل اگر پوچھنا چاہیں تو باقی کل انشاءاللہ ہمارا طب کا سلطان پروگرام ہوگا، یعنی کہ عملیات کا سلطان ہمارا الحمدللہ آج ہوا کہ جس میں روحانی مسائل آپ سے ڈسکس روحانی مسائل آپ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہو۔ اچھا، جو لوگ اس کی اجازت لینا چاہیں تو اسپیشل وہ مجھ سے اجازت لے سکتے ہیں، اور باقی بیاض شاذلیہ کے اندر اس عمل کو تحریر کر لیں آپ، تو اس کو نوٹ کر لیجئے گا، دعائے بزرگ کے نام سے کہ اس کو سیفی صغیر بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی نوٹ کر لیجئے گا، اور اس کا نقش بھی لکھ لیجئے گا، اور ترتیب بھی میں نے آپ کو سمجھا دی ہے کہ 40 دن اس نقش کی 11 نقش کی زکوٰۃ ادا ہوگی، اس کے بعد آپ اس کو استعمال میں لے کر آئیں گے۔ اچھا، اس نقش کو آپ اپنے مریضوں کو پینے کے لیے بھی دے سکتے ہیں،
اس نقش کو آپ گلے میں ڈالنے کے لیے بھی دے سکتے ہیں. آئی بس سمجھ میں. اگر کوئی آپ کے پاس مریض آتا ہے وہ یہ کہتا ہے مجھے میرے دشمن نے تنگ کیا ہوا ہے, تو آپ اس کو اس دشمن کے لیے بھی یہ نقش لکھ کے دے سکتے ہو. ہر کام کے لیے یہ نقش دیا جا سکتا ہے. دشمنوں کے لیے بہت زبردست ہے, سری و تاثیر ہے یہ نقش بھی, اور یہ دعائے سیفی صغیر بھی. اور یہ ایسا عمل ہے کہ اگر جب آپ کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ کی, وہ کہتے ہیں نا کہ انسان جب کہتا ہے کہ یار جب میں نے یہ عمل کیا میرے 14 طبق روشن ہو گئے. واقعی یہ عمل ایسا ہے کہ انسان کے اندر ایسی روحانیت پیدا کر دیتا ہے, ایسے معاملات کو آشکار کر دیتا ہے جس سے اس کے طبق روشن ہو جاتے ہیں. اچھا, باقی میرے وہ اسٹوڈنٹ جو تاک ہیلنگ لیول 1 اور لیول 2 کے ہیں, الحمدللہ ان کی کلاسز اپنے وقت پر پہنچ کر چل رہی ہیں, اور تاک ہیلنگ لیول 3 ان کے بھی لیکچر الحمدللہ اپنے منزل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. باقی آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے. اچھا, میں اپنے ان پیشنٹ سے, اپنے ان شاگردوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ پنجاب میں اگر رہتے ہیں, KPK میں رہتے ہیں, کشمیر میں رہتے ہیں, سندھ میں رہتے ہیں, اور یہ موسم ہے, تو اس موسم کے اندر جو آپ کو معلوم ہے اچھی طریقے سے, میں نے آپ کو شاذلی ایکسٹریکٹ بنانے کا طریقہ سکھایا تھا, شاذلی ایکسٹریکٹ کے بارے میں نے بتایا تھا. جو شخص شاذلی ایکسٹریکٹ کا استعمال اس موسم میں کرتا ہے, نہ اس کے جوڑوں میں درد ہوگا, نہ اس کے سر میں درد ہوگا, نہ اس کے جسم میں درد ہوگا, نہ اس کو زیادہ ٹھنڈ کا احساس ہوگا, کیونکہ اس میں ایک خاص قسم کی جڑی بوٹیاں موجود ہیں کہ جس کا عرق کشید کر کر پیور نیچرلی شہد جو چھوٹی مکھی کا ہے اس کے اندر ڈال کر اس کو ایک پروسیس سے گزارا گیا ہے, یعنی کہ اس کو پکایا گیا ہے ایک خاص ٹمپریچر پر. اس کے بعد اس کو ہم نے پریزرو کیا ہے, اس کو پیک کیا ہے, اور پھر وہ ہم نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا ہے. اور تقریباً الحمدللہ یہ شاذلی ایکسٹریکٹ ہمارا پوری دنیا بھر میں لوگ, اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, لوگ اس کو مانگتے ہیں, لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. اب میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے جب انسان 40+ ہو جاتا ہے نا تو اس کو ملٹی وائٹامنس کی ضرورت پڑتی ہے. آپ دیکھیں, آپ یورپ میں, امریکہ میں, باہر ملکوں میں جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ 50 کا ہو جاتا ہے, 40 کے بعد 50 اور 50 کا جب 50+ ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وائٹامنس لینا آپ پر اتنا ضروری جس طریقے سے آپ صبح کا ناشتہ کرتے ہیں. اور باہر ملکوں میں وائٹامنس کی بہت ڈیمانڈ ہے اور بہت ایکسپینسو ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو منرلز اس کے اندر موجود ہیں, اس کے اندر جو وائٹامنس موجود ہیں وہ نیچروپیتھی یعنی کہ جڑی بوٹیوں سے کشید کیے ہوئے نیچرل, وہ دیسی طریقے پہ جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے, اور جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے نا, ان کی دوائیں استعمال کر لینے سے لوگوں کی عمریں, آپ خود گواہ ہیں کہ آپ کے پردادا کی عمر 100 سال تھی. وہ کیا استعمال کرتے تھے بھائی؟ وہ نیچرل چیزیں استعمال کرتے تھے. وہ اینٹی بائیوٹک نہیں کھاتے تھے, وہ ملٹی وائٹامنس نہیں لیتے تھے. اب تو ملٹی وائٹامن پتہ نہیں کیا کیا بھر کے آپ لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے, اور آپ لوگ سیٹسفائی ہونے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. یہ بڑی کمپنیاں لانچ کیا, ملٹی وائٹامن فائدہ کرے گا نہیں. اپنے بزرگوں کے طریقے پر آؤ, اپنے دیہاتی طریقے پر آؤ. آئی نا بس سمجھ. اور یہ ایکسٹریکٹ جو بنایا گیا ہے نا, اس کے اندر وہ جڑی بوٹیاں موجود ہیں کہ جن جڑی بوٹیوں کا استعمال کے ساتھ ساتھ آپ کی بیماریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نسخہ ترتیب دیا گیا ہے. مطلب یہ کہ اس کے اندر 1000 بیماریوں کا علاج ہے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے, آپ نے فرمایا کہ کلونجی میں سوا موت کے ہر بیماری کا علاج موجود ہے. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں, اس ایکسٹریکٹ کے اندر کلونجی کا وہ خاص ایکسٹریکٹ موجود ہے جو آپ کے اندر, جو آپ کے اعضائے رئیس ہے نا, جو آپ کی اجزائے ترتیب ہے, وہ اس کو مینٹین رکھتی ہے. اس کے اندر وہ خاص ایکسٹریکٹ موجود ہیں جڑی بوٹیوں کے جو آپ کے اعصابی نظام کو مضبوط رکھتی ہے, آپ کے اندر قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے, آپ کے اندر وہ جسم کے اندر حرارت اور حدت پیدا کرتی ہے کہ جس سے نہ آپ کو سردی کا احساس ہوتا ہے, نہ آپ کے جوڑوں میں درد ٹھنڈ کے مارے ہوتا ہے.
نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، جسم میں درد، آئی بس سمجھ میں، اور سخت سردی، آپ نے کرنا یہ کہ شاذلی ایسٹریک لیں. اچھا اگر نہیں منگوا سکتے نہیں منگوائیں، میں نے طریقہ بتایا ہوا ہے، میری ویڈیو پہ سرچ کریں شاذلی ایسٹریک کا، اس میں پورا طریقہ کار سمجھایا، آپ گھر پہ خود بنا لو. لیکن خدا را بناؤ، کیونکہ جو شخص ایک سیزن کے اندر اس کو 3 سے 4 مہینے لگ کے استعمال کر لیتا ہے نا، وہ پورا سال بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. ابھی سردیوں کا تو سیزن چل رہا ہے، آپ اس سردیوں کے اندر آپ جنوری، فروری، مارچ، اپریل تک یہ لگ کے کھا لو، اس کے بعد آپ 8 مہینے بنا کچھ کھائے گزاریں گے. مطلب آپ کو بخار تک میں نہیں سمجھتا آپ کو چڑھے گا. مطلب شاذلی ایسٹریک اتنا زبردست ایسٹریک ہے. میری طبیعت کتنی خراب ہوئی لیکن میں نے شاذلی ایسٹریک کا استعمال رکھا، الحمدللہ مجھے اس سے بڑی شفا ہوئی. مطلب جو چیز میں اپنے لیے تیار کرتا ہوں، جو چیز میں خود کھاتا ہوں، میں وہ چیز آپ کو دیتا ہوں. جو عمل میں خود پڑھتا ہوں، جو عمل میں نے خود کیا ہوتا ہے، میں وہ آپ کو تعلیم کرتا ہوں. یعنی کہ میں وہ کچھ کرتا ہوں جو میں خود کرتا ہوں نا، میں وہ چیز آپ کو کرنے کا حکم دیتا ہوں، یا آپ کو سمجھاتا ہوں، یا آپ کو بتاتا ہوں یار تم بھی کر لو، مجھے جتنا فائدہ ہوا تمہیں بھی فائدہ ہونا چاہیے. یہ ہوتا ہے کہ چراغ سے چراغ جلے. جگر کا کینسر ہو، معدے کا کینسر ہو، آئی بس سمجھ میں، کوئی اعصابی سکون آپ کو نہ میسر ہو، رات کو نیند نہ آتی ہو، ڈپریشن ہو، ٹینشن ہو، انزائٹی ہو، آئی بس سمجھ میں، ایسی بیماریاں ہو کہ جس سے آپ کو خوف طاری ہو، آپ یہ ایسٹریک منگائیں، شاذلی ایسٹریک. آئی بس سمجھ، آپ کی اسکرین پر نمبر موجود ہے، آپ کہیں پر بھی ہوں آپ کو خود گھر بیٹھے پہنچ جائے گا آپ تک یہ ایسٹریک. آپ اس کا استعمال، آپ ایک بوتل آپ منگوا کے استعمال کرنے شروع کر دیں، اس کے بعد یہ میں کہوں گا آپ سے کہ انشاءاللہ 4 مہینے آپ اس کو لگ کر استعمال کریں گے، آپ کو اتنا فائدہ ہوگا. جو لیڈیز یہ کہتی ہیں نا کہ ہمیں نیند کی دوائیں کھاتے ہیں، ہم بلڈ پریشر کی دوائیں کھاتے ہیں، ہمیں نیند نہیں آتی، ہمارا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، ہمیں کسی پل سکون نہیں ملتا، وہ آدھے گلاس ٹھنڈے پانی میں اس کا 1 چمچہ گھولیں اور پی لیں رات سونے سے پہلے. اچھا اب مزے کی بات دیکھو، ایسٹریک اس خاص فارمولیشن پہ ترتیب دیا گیا ہے کہ سخت سردیاں ہوں آپ کے جسم کے لیے فائدہ مند ہو، سخت گرمیاں ہو آپ کے جسم کے لیے فائدہ مند ہے، خزاں کا موسم ہو آپ کے جسم کے لیے فائدہ مند ہے، بہار کا موسم ہو آپ کے جسم کے لیے فائدہ مند ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تمام اخلاط یعنی کہ جو خلطیں ہمارے اندر موجود ہیں نا، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نسخہ ترتیب دیا گیا ہے. اب مثال کے طور پہ ایک لیڈیز ہے، وہ اپنے ویٹ کی وجہ سے پریشان ہے، اس کا ویٹ پھول رہا ہے، ویٹ بڑھ رہا ہے، جسم پہ ورم آ رہا ہے، ہڈیاں دکھنے لگتی ہیں، اب وزن اتنا بڑھ گیا کہ اس سے چلا نہیں جاتا، جسم دکھتا ہے. اب وہ ایسٹریک منگائے، آدھے گلاس گرم پانی کرے، جس سے ہم چائے پیتے ہیں اس میں 1 چمچہ گھولے، عصر اور مغرب کے درمیان پینا شروع کر دے. آپ دیکھنا 6 مہینے بعد میری طرح ہوگا وہ شخص. اچھا مزے کی بات کہ جب جسم پہ ورم اتارتا ہے، جب یہ چربی کو تحلیل کرتا ہے، جب یہ موٹاپے کو دور کرتا ہے، موٹاپے کو ختم کرتا ہے، تو آپ کے اندر کمزوری نہیں ہونے دیتا. خاص بات اس میں یہ ہے شاذلی ایسٹریک میں خاص بات یہ ہے کہ یہ کمزوری نہیں ہونے دے گا آپ کو. اچھا اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب دیکھیں شاذلی ایسٹریک ہے، اب اس کے استعمال کا طریقہ آپ کے جسم کو کم کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ پیشنٹ کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا جسم کمزور ہے، اب کچھ لڑکیاں ایسی ہیں نا کہ جن کا جسم کمزور ہوتا ہے، کہ جن کو اپنے اوپر دیکھ کے افسوس ہوتا ہے، یا ان کو رونا آتا ہے، یا پھر وہ بولتے ہیں کہ کاش ہمارا بھی جسم اچھا و خوبصورت ہوتا. آئی بات سمجھ میں؟ تو ان لیڈیز کے لیے، ان لڑکیوں کے لیے، ان لڑکوں کے لیے کہ جو اپنے جسم کو دیکھ کے بولتے ہیں کہ ہمارا جسم بڑا عجیب سا ہے، خوبصورت ہونا چاہیے، خوبصورت نظر آنا چاہیے، تو ان کے لیے یہی آپ شاذلی ایسٹریک منگواؤ. آئی بات سمجھ میں؟ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 2-3 کیلے لینا ہے، آئی بات سمجھ میں؟ آپ نے دہی کا پانی لینا ہے اور تھوڑا سا دودھ ڈالنا ہے، اس کا آپ اس کو شیک بنا لیں. جب شیک تیار کر لیں گے اس میں 1 چمچہ آپ نے شاذلی ایسٹریک کا ملایا اور پی لیا. آپ یہ لگ کے 10 دن خالی، میں زیادہ نہیں کہتا، 4 مہینے نہیں کہتا، صرف 10 سے 15 دن، یعنی کہ 1 بوتل خالی، 1 بوتل آپ اس طریقے سے استعمال کر کے دیکھ لیں، اپنا وزن کر لیجئے گا اور اپنے جسم کو دیکھ لیجئے گا. سب سے بڑا فائدہ اس کا پتہ ہے کیا ہوگا؟
سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا ویٹ بڑھنے شروع ہوگا. وہ لوگ جو اس ترتیب سے کھانا چاہیں گے, جو طریقہ میں نے سمجھایا ہے, ان کا ویٹ بڑھے گا, ان کے چہرے پہ لالی آئے گی. لالی سمجھتے نا, جو کہتے نا یار تمہارے بڑے گال لال ہو رہے ہیں, کیا کھا رہے ہو آج کل تم, کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ یہ آپ کے بلڈ کے سرکولیشن کو اپنے اعتدال پر لے کر آتا ہے, آپ کے خون کو صاف کرتا ہے. اور جب آپ کے اندر سے فساد خون ختم ہوتا ہے, خون صاف ہوتا ہے, نیا خون بنتا ہے, تو آٹومیٹک آپ کے چہرے پہ لالی آ جائے گی. اور جن کے چہرے پہ داغ دھبے ہوتے ہیں, دانے نکل جاتے ہیں, آنکھوں میں ہلکے پڑ جاتے ہیں, وہ شادی سے کس طریقے سے استعمال کرنا شروع کریں. دیکھیں کتنا فائدہ ہوگا بھائی. یہ تو اس وقت موسم ہے استعمال کرنے کا, کھانے کا. اور شہد کے بارے میں تو قرآن میں ہے کہ شہد میں شفا ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد کو پسند فرماتے تھے. آپ بیس اس کا شہد ہے, اور بیماریوں کے دافع کرنے کے لیے ہم نے ان جڑی بوٹیوں کو ایک ایسے خاص مزاج کے ساتھ اس کا ترتیب دے کر, اس کا ایکسٹریکٹ نکال کر اس شہد میں مکس کر کے اس کو تیار کیا ہے کہ جو آپ کے لیے اکسیر و تریاک بن گیا. اب لوگ کہتے ہیں نا کہ شوگر والا میٹھا نہیں کھا سکتا. اب بولتے ہیں یار ہم شہد نہیں کھائیں گے, ہمیں شوگر ہے, شوگر ہمیں بہت ہائی رہتی ہے بھائی, شوگر نہیں کھا سکتے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, شادلی ایسٹریک ہے نا, یہ اس میں ایسی جڑی بوٹیاں ملی ہوئی ہیں نا کہ یہ آپ کو شوگر میں بھی فائدہ کرے گا. شوگر میں کیسے فائدہ کرے گا آپ کو پتہ ہے؟ جس طریقے سے آپ قہوہ بناتے ہو نا, آپ قہوہ بناؤ کس کا؟ ادرک, دار چینی اور الائچی. ایک کپ قہوہ بناؤ, آئی بس ہمیں قہوہ تیار کرو, اس کو چھانو, ایک چمچہ ایسٹریک کا ملا لو اور آپ پی لو. آپ شوگر پہلے چیک کرنا, پینا اور پھر چیک کرنا, شوگر کمی ہوگی, بڑھے گی نہیں. اصل میں طریقہ کار کہ ہم اس کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ آرڈر دینا چاہتے ہیں, اگر آپ منگوانا چاہتے ہیں, جس مقصد کے لیے منگوانا چاہیں گے نا, آپ اس کا طریقہ استعمال ضرور پوچھ لیجیے گا کہ اس کو استعمال کیسے کروں, میں اس مرض میں کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس کو اس طریقے سے استعمال کر لینا. اس میں استعمال کر لیں, آپ کو فائدہ کرے گا. ابھی میں نے دار چینی اور جو دکنی مرچ ہوتی ہے نا, وہ گھر پہ پسائی ہے, جو کھانسی ہو رہی نا, وہ پیس کر آئی بس ہمیں ایک چٹکی دکنی مرچ, ایک چٹکی دار چینی, ایک چمچہ ایسٹریک میں مکس کریں, اس کو چاٹیں. جو کھانسی ہے نا, جو خوش کھانسی ہے, پھندے لگنے والی کھانسی, وہ ٹھیک کر دے گی. مطلب آپ کو اینٹی بایوٹک کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. خاص کر میں اور میرے گھر والے, ہم لوگ اینٹی بایوٹک سے بہت ڈرتے ہیں, نہیں کھاتے. زبردستی لوگ لا لا کے دے رہے ہیں, حضرت یہ کھا لیں, حضرت یہ کھا لیں. ہم ان کو دل رکھنے کے لیے لے کے رکھ لیتے ہیں, لیکن کھاتے نہیں ہیں. کھائیں گے اپنی ہی دوا. مطلب شادلی ایسویک ایسا ہے کہ اگر آپ کے کچن میں ہو اور آپ کو کوئی بیماری ہو یا آدھی رات کو کوئی پریشانی ہو, آئی بس سمجھ میں, آپ اس کو دیکھ لیں, استعمال کر لیں. اب بچے جن کو پسلیاں چلتی ہیں, اب آدھی رات کو بچے کو پسلیاں چلنے شروع ہو گئیں, اب کیا کریں آپ؟ اب آپ نیم گرم پانی لیں, آئی بس میں جائفل لیں, جائفل کو گھسیں پانی میں, یعنی کہ ایک چمچہ لیا, اس میں نیم گرم پانی لیا, اس میں جائفل ہلکا سا گھسا, آئی بس سمجھ میں, اور آپ نے شادلی ایسٹریک کے ڈراپس کی صورت میں اس کو ڈالا, اس کو مکس کرا, اس کو چٹا دیا, پسلیاں چلنا بند, سانس کا پھولنا بند, آئی بس سمجھ میں. اور جتنا بھی بلغم اس بچے کے جمع ہوا ہوگا نا سینے میں, باتھ روم کے ذریعے باہر نکال دے گا. سر بہت طریقے ہیں شادلی ایسٹریک استعمال کرنے کے. شادلی ایسٹریک کو ایسے ہی نہیں کہا کہ اس کے اندر 1000 بیماریوں کا علاج ہے. اب آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو بتاؤں گا 1000 کی بیماریوں کا علاج کیسے, اور میں کر کے دکھاؤں گا آپ کو اس کا علاج اس ایسٹریک کے ذریعے. شادلی ایسٹریک بہت زبردست ہے, اور اس موسم میں تو کھانے والا ہے, کھانے کے لائق ہے. اور جس کو کوئی بیماری نہیں ہے, جو صحت مند ہو, وہ بھی کھانا شروع کر دے. کس لیے؟ کہ اس کی عمر طویل ہو, اس کی بھوک کھلے. کیونکہ جو کچھ جسم پہ کھائے گا لگے گا نا,
وہ اس کی اور صحت کو اچھا کرے گا۔ تو شاذلی ایسٹریک ہو وہ اس نمبر پہ آپ منگوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی آپ کے مسائل ان کا پھر ٹائم تو بہت تیزی سے نکلتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بات اگر نہ بھی ہو تو آپ مجھے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کے اس نمبر پہ مجھے واٹس اپ کر سکتے ہیں۔ باقی کل پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 سے 11 انشاءاللہ نیچروپیتھی دا وے آف نیچرل طریقے سے جڑی بوٹیوں سے علاج کرنے کے طریقے اور اس کے معاملات میں انشاءاللہ سمجھاؤں گا، اور پھر آپ کے طبی مسائل اور ان کے حل کے لیے پھر آپ سے میری انشاءاللہ بات بھی ہوگی۔ تو اب مجھے کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔